अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वाज़े कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ अब्दुल राफी रसूल साहब हैं। राफी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से सख्ते का आलम है। हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा है। कुरे अर्ज़ पर बसने वाले इंसान इस वबा से बचने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। इस खतरनाक वायरस की वजह से लोग अपने घरों में मुक़ीद हैं, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय फौज जंगबंदी लाइन पर गोलाबारी में मसरूफ है, जिसकी वजह से जंगबंदी लाइन के आर पार हजारों कश्मीरी मुतासिर हो रहे हैं। भारत इस शर्मनाक और गैर इंसानी तर्ज अमल से क्या अखज़ करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ऐसी ही सूरत हाल है जिसकी तरफ आपने निशानदेही फरमाई। देखना हमने ये है कि भारत इससे क्या अखज़ करना चाहता है, इस गोलाबारी से। और इन हालात में भी वाज़ह है भारत जो है वो मुसलमानान बरसगीर का नंबर 1, नंबर 2 मुसलमानान जम्मू कश्मीर का अज़ली और अबदी दुश्मन है। भारत की तारीख आप देखिए, भारत ने हमेशा कश्मीरी मुसलमानों का कत्ल आम किया मुख्तलिफ मौक़े पर। बिलखुसूस गुज़श्ता 30 बरसों के दौरान कौन सा इलाका है, कौन सी बस्ती है और कौन सा मुकाम है मकबूजा कश्मीर में जहां भारत ने अपनी बर्बरियत के जरिए से कश्मीरी मुसलमानों का कत्ल आम न किया हो। अब जब हम ये तस्वीर सामने रखते हैं, ये हकीकत सामने रखते हैं और इस हकीकत के पेश नज़र फिर दरवाजे खुल जाते हैं, फिर हमारे सवालों के जवाब खुल के सामने आते हैं। वो इस तरह की, जब भारत हमारा कश्मीरी मुसलमानों का दुश्मन है तो फिर चाहे आज़ाद कश्मीर का मुसलमान हो या मकबूजा कश्मीर का मुसलमान हो, चाहे करना का मुसलमान हो, चाहे करना के इस तरफ का मुसलमान हो, चाहे उस तरफ का मुसलमान हो, चाहे इस तरफ का मुसलमान हो, उसने बाहर सूरत कश्मीरी मुसलमान को टारगेट बनाना है, उसके घर को उजाड़ना है, उसको कत्ल करना है, उसको जानी माली नुकसान पहुंचाना है। अभी जो सूरत हाल है कोरोना वायरस की, मैं आपको बड़े हकाइक के साथ और बड़े दलाइल के साथ ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि कोरोना ज़दा भारतीय फौज, और आपको ताज्जुब होगा या हमारे नाज़रीन को भी ताज्जुब होगा, ये कोरोना ज़दा भारतीय फौज आप क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके शवाहिद हैं, इसके दलाइल हैं। श्रीनगर में जो 15वीं कोर है, जो भारतीय फौज का हेडक्वार्टर है, वहाँ जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इंडियन आर्मी का, वहाँ अंदर की रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारे फौजी अधिकार कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। उनकी कोई तादाद ही इतनी नहीं है कि गिनी जा सकती है। यानी अनगिनत अधिकारों को 15वीं कोर के हेडक्वार्टर में बाज़ाब्ता तौर पर आइसोलेशन में रखा गया है, क्योंकि उनका जो टेस्ट आया कोरोना वायरस का वो पॉजिटिव आया है। इसी तरह हमने हिंदुस्तान में भी देखा, आपने भी देखा होगा, कई वीडियो वायरल हुई है फेसबुक पर, जहां अंदर की कैफियत बयान हो रही है, अंदर की सूरत हाल सामने आ रही है। कई भारतीय फौजी कैंपों में इसी तरह भारतीय फौजी अधिकार पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं कोरोना वायरस से। अब जब यह सूरत हाल हो, और आज मैंने BBC की रिपोर्ट पढ़ी, जब आप ये प्रोग्राम करते हैं इससे पहले मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि हिंदुस्तानी बहरिया इंडियन नेवी में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया कोरोना वायरस का, और दर्जनों अहलकार समंदरों में पड़े हुए हैं और वो कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। अब ये कोरोना ज़दा भारतीय फौज, इन्होंने तो मरना ही मरना है, इन सब का इलाज तो मुमकिन ही नहीं है भारत में। लिहाजा इब्लीस भारत ने, इब्लीस मोदी ने अब इन मुश्किल हालात में, कोरोना की सूरत हाल में, जिस तरह आप कह रहे थे कि लोग मुक़य्यद है घरों में और लोग परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं,
اس میں بھی بھارتی فوج کا گولہ باری کرنا جنگ بندی لائن پر یہ معنی رکھتا ہے انہوں نے مرنا ہی مرنا ہے، لہذا کیوں نہ ہم ان کو اس کام پر لگائیں تاکہ پاکستانی جواب اور رد عمل میں یہ مارے جائیں گے۔ لیکن پہلا جو معاملہ جو میں عرض کر چکا ہوں، بھارت یہ چاہتا ہے کہ کشمیری مسلمان قتل ہو جائے۔ اب کس طرح اس نے جو صورتحال بنائی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، وہ پنزام کپوارہ کا وہ ویڈیو تھا۔ اس میں دکھایا گیا کہ پنزگام میں بھارتی فوج نے بوفورس توپیں لائی اور نصب کر دی۔ وہ سارا علاقہ باہر نکلا، خصوصاً وہ بستی باہر نکلی جس بستی میں یہ توپیں نصب کی گئی، اور انہوں نے واضح طور پر انڈین آرمی کو کہا نمبر 1 کہ ہم یہاں سے پاکستان کی طرف گولہ باری آپ کو کرنے نہیں دیں گے، ہماری زمین اس کے لیے مختص نہ کریں اور نہ استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے جب آپ یہاں سے گولہ باری کریں گے، وہاں سے جو رد عمل آئے گا افواج پاکستان کی طرف سے، ہم مارے جائیں گے۔ لیکن اس سے برعکس، اس سے ماورا ہندوستانی فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس بستی پر اگر پاکستانی گولے آ لگے، اگر وہ یہاں ہٹ ہو جائیں، یہاں کے کشمیری مر جائیں، ان کا ہدف اور ٹارگٹ یہی ہے۔ لہٰذا کئی حوالوں سے یہ گولہ باری انتہائی شرمناک ہے۔ نمبر 1 کہ کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کرنا، یہ کہ اگر وہاں سے گولہ ہٹ ہو جائے وہ بھی اس سے بھی کشمیری شہید ہو جائے، اور اگر ہماری وجہ سے یہاں تباہی اور بربادی مچ جائے وہ بھی ان کا ایجنڈا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مودی مائنڈ سیٹ ہے اور فوج میں بھی جو پایا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کرونا زدہ فوج کو اس کام پر لگایا تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے، ان کا کام تمام ہو جائے، جب رد عمل میں پاکستان وہاں سے گولہ باری کرے گا۔ محترم رافع صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی بھارت جنگ بندی لائن پر گولہ باری شروع کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا نشانہ مسلمان کشمیر بنتے ہیں۔ اس سے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کشمیر چاہے آزاد کشمیر میں شہید ہو جائے یا مقبوضہ کشمیر میں، اس نے تو کشمیری مسلمانوں کو قتل کرنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس، جیسے آپ نے ابھی اشارہ کیا، پاکستان کے گولے جب واپس آ جائیں گے تو پاکستانی افواج کو نہایت محتاط انداز اختیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کشمیر کے دونوں طرف مسلمان آباد ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستانی افواج کس طرح اپنا دفاع کر سکتی ہے؟ کیا بھارت صورتحال کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یقیناً بھارت صورتحال کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا، بالکل قریب سے دیکھا، جب بھی ہندوستانی فوج نے، قابض فوج نے آزاد کشمیر کی طرف جنگ بندی لائن کے اس طرف فائرنگ کی اور گولہ باری کی، پاکستانی افواج جو ہیں وہ صرف اور صرف ان کے پوسٹس اور ان کے پیکٹس کو نشانہ بنا رہی ہے، ان کی جگہوں کو، ان کے مقامات کو نشانہ بنا رہی ہے، کیونکہ افواج پاکستان کے سامنے نقشہ ہے کہ جو وہاں کی بستی ہے، مقبوضہ کشمیر کی بستی ہے، جہاں پر قابض فوج موجود ہے، وہاں دائیں بائیں کشمیری مسلمان ہیں، وہاں آگے پیچھے کشمیری مسلمان ہیں۔ لہذا بہت بڑے محتاط انداز میں افواج پاکستان انڈین گولہ باری کا محتاط رد عمل کر کے ان پکٹوں اور پوسٹوں کو ہی نشانہ بناتی رہی ہے اور آج بھی بنا رہی ہے۔ لیکن یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب ایک طوفان امڑ آتا ہے اور شدید گولہ باری ہو جاتی ہے تو افواج پاکستان کا محتاط رویہ اختیار کرنے کے باوجود بھی امکان غالب ہے کہ وہاں جو بستی ہے اس پر بھی گولے لگ سکتے ہیں، لیکن ہندوستان یہی چاہتا ہے کہ کشمیری بستیوں پر، کشمیری مسلمانوں کے گھروں پر گولے لگے۔ اس سے کیا اخذ کرنا چاہتا ہے؟ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کشمیری مسلمان شہید ہو جائے پاکستانی افواج کے رد عمل سے، تو پھر افواج ہندوستانی فوج کشمیریوں سے کہے گی یہ دیکھو یہ پاکستان وہ ہے جن کی افواج آپ کے گھروں پر گولے برسا رہی ہے، لیکن الحمدللہ کشمیری بالغ ہے، ہر لحاظ سے، شعور کے اعتبار سے
انہیں پتہ ہے ابتدا کون کرتا ہے اور کس وجہ سے کرتا ہے اور اس کے مضمون مقاصد کیا ہے۔ تو ہمیں جو دیکھنے میں آیا کہ بہت زیادہ محتاط انداز طریقہ اختیار کرتا ہے افواج پاکستان اور ہندوستان کی پوسٹوں کو ہی وہ نشان باندھتی ہے۔ رافع صاحب، ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمانوں نے بھارت پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جس طرح بھی جو بھی صورتحال سامنے آئی ہے اور ان کے خلاف میڈیا پر چھیڑی گئی مہم بدستور جاری ہے۔ کیا مودی حقیقت میں ہٹلر بن چکا ہے اور کیا وہ اسی طرح باقی مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے جس طرح ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کا کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ہٹلر نے جب جرمنی میں یہودیوں کے خلاف گراؤنڈ ہموار کیا، راستہ ہموار کیا ان کے قتل عام کا، سب سے پہلے اس نے جرمنوں سے کہا کہ آپ نے یہودیوں کے خلاف اس طرح جھوٹ بولنا ہے کہ ہر ایک سچ بھی جھوٹ ثابت ہو جائے، اور جب یہ صورتحال بن جائے گی اور پھر ہمارا جو ایجنڈا ہے اس پر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہاں یہی مہم چلائی گئی، اسی طرح مہم چلائی گئی پروپیگنڈے کی، اور یہودیوں کے خلاف ہر کوئی سچ بات بھی جو ہوتی تھی وہ بھی جھوٹ ثابت کرنے کے لیے بہت سارا پروپیگنڈا چلایا جاتا تھا اور زوردار مہم چلائی جاتی تھی۔ نتیجتاً یہودیوں کے خلاف پھر وہی ہوا جو تاریخ کا باضابطہ حصہ بن چکا ہے۔ بعین ہی جو مودی ہے اسی ٹریک پر چل رہا ہے، ہٹلر کے ٹریک پر، اسی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے جو ایجنڈا یہودیوں کے خلاف ہٹلر کا تھا۔ اور آپ دیکھیں جو مہم چلائی جا رہی ہے اور کئی مہینوں سے یہ مہم چل رہی ہے، بلکہ جب سے کورونا شروع ہوا، کورونا وائرس جب سے نمودار ہوا، تب سے ہندوستان میڈیا جو مودی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، جسے اب عرف عام میں گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے، مودی اس کو پال رہا ہے، وہ مودی کی گود میں پل رہا ہے میڈیا، اس نے ایک خوفناک اور شرمناک مہم ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف چلائی۔ مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان بے توقیر ہو جائے ہندوؤں کی نظروں میں، ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے ہندوؤں کی نظروں میں۔ اور جب کسی قوم کو آپ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب کسی قوم کو آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، پھر ان کا جینا یا مرنا ایک ہی بات ہے۔ اب اس سٹیج پر مسلمانان ہند، مسلمانان ہندوستان اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ ان کے خلاف ہر جگہ نفرت پائی جا رہی ہے، ان کے خلاف ہسپتالوں تک نفرت پائی جا رہی ہے۔ کئی رپورٹس آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اور ہم نے بھی پڑھی، ہسپتالوں میں پہلے تو مسلمان کو لیتے ہی نہیں ہیں، پہلے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس پورے ہسپتال میں مصیبت آئے گی، آپ کی وجہ سے کورونا وائرس پھیل جائے گا۔ اب اگر مشکل حالات میں کسی مسلمان کو لیا بھی انہوں نے، تب بھی اس کا وارڈ الگ رکھا ہے اور ہندوؤں کے لیے الگ ٹریٹمنٹ رکھی ہے، یعنی وہ جان دے وہ مرے اس کی کیا صورتحال ہوگی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ زیادہ توجہ اور ہمیشہ جو کیئر کیا جاتا ہے ان ہسپتالوں میں اب وہ ہندوؤں کا کیا جاتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف ہٹلر کی جو مودی ہٹلر ہے، اس کی جو مہم ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کے خلاف مسلمانان بھارت کے خلاف نفرت پھیلائی جائے۔ پھر ایسا ہوگا ان کے بچوں کو سکول میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، وہ اپنی سبزی اپنا پھل فروخت نہیں کر سکتے، وہ اپنی تجارت اس کو فروغ نہیں دے سکتے، وہ جہازوں میں سفر نہیں کر سکتے، وہ ٹرینوں میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ رکشے میں نہیں بیٹھ سکتے، اور وہ ایک آئسولیشن میں جائیں گے خود بخود، اور پھر وہ ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہٹلر کے ہی ٹریک پر، ہٹلر کے ہی نقش قدم پر، ہٹلر کی ہی راہ پر مودی گامزن ہے، اور یہ مسلمانان ہندوستان کے خلاف
ایک بہت بڑا نسل کشی کا منصوبہ ہے جس کا اندازہ لگانا آسان ہے کس طرح ہندوستان کا مسلمان اس وقت پیچ و تاب کھا رہا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.